बैक। हेडलाइंस आपने जानी खबरों में शामिल करेंगे। तफसीलात आपको बताएं कि हम इंशाल्लाह जल्द कोरोना वायरस पर काबू पा लेंगे। हाथ धोना, मास्क पहनना और समाजी फासले को यकीनी बनाना। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी कोशिशें रंग ज़रूर लेकर आएंगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिखा कि मैं पाकिस्तान और ख़ित्ते के ममालिक के कोरोना अदाद शुमार करीब से देखता हूँ। इंशाल्लाह आपकी कोशिशें रंग लाएंगी। 7 बातें काबिल ज़िक्र हैं। पाकिस्तान की इंतज़ामी मामलात पर अच्छी साख बनी। उलमा और मीडिया का अहम किरदार रहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमने मसाजिद खुली रखी और अल्लाह से ताल्लुक़ बरकरार रखा, रोज़गार को तबाही से बचाने रखा, कौमी सूबाई सतह पर मुनासिब ताउन रहा। हमारा एहसास प्रोग्राम एक बेहतरीन समाजी इमदाद के तौर पर सामने आया। उनका मज़ीद कहना था कि अब भी कोरोना पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। हम तकरीबन किनारे तक पहुंच गए हैं और इंशाअल्लाह जल्द काबू पा लेंगे। हाथ धोना, मास्क पहनना और समाजी फासले जारी रखें। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों, हमें शिकस्त खुर्दा जहनीत से ज़िंदगी बसर करना बंद करना होगा। आपने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और पाकिस्तान बेहतरी के रास्ते पर गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म की आवाम से मास्क पहनने और कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील। कहा कि लॉकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब तबके को होता है। पाकिस्तान में केसेस तेज़ी से ऊपर नहीं जा रहे, जो खुश आइंद बात है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आवाम से टेलीफोन पर बराह रास्त बात करते हुए कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर ख़तरनाक है। ईद की छुट्टियों में सख्त एहतियात की ज़रूरत है। भारत में लोग सड़कों पर मर रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि दुनिया की तारीख में जो कौम ऊपर गई वो कानून की बालादस्ती की वजह से गई। बेहतरीन मुआशरे में कानून गरीब को तहफ़्फ़ुज़ देता है। जहाँ इंसाफ ख़त्म हो जाए वो कौमें तबाह हो जाती हैं। हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं। जब मुल्क का सरबराह और ताकतवर लोग चोरी करते हैं तो मुल्क तबाह हो जाता है। नवाज शरीफ ने डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। इस वक्त के चीफ जस्टिस के साथ खड़ा था। मुझे जेल में डाला गया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने सऊदी अरब से कैदियों की वापसी की तफसीलात जारी कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि 1100 कैदियों को पाकिस्तानी जेलों में शिफ्ट करेंगे। शेख रशीद अहमद ने कहा कि मनशियात में मुलविस 22 जबकि कत्ल में मुलविस 8 कैदियों को सऊदीया से वापस नहीं लाया जा रहा। उनका मज़ीद कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म से 1 अरब रुपये फ़ंड की दरख्वास्त की है। अगर मिल जाए तो मामूली जुराइम में 2005 से कैद सैकड़ों कैदियों को रिहाई मिल सकती है। सऊदी अरब के साथ मुआहदे के तहत छोटे जुराइम में मुलविस कैदियों को पाकिस्तानी जेलों में शिफ्ट करना है। इसराइली फ़ौज का गज़ा पर फ़ज़ाई हमला, 3 बच्चों समेत 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइली फ़ौज का गज़ा पट्टी पर फ़ज़ाई हमला, जिससे 3 बच्चों समेत 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गज़ा के शुमाल मगरबी इलाके बेत खानू में रिहायशी इलाकों को इसराइली फ़ोर्सेस ने निशाना बनाया। इस दौरान गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स पर मुतअद्दिद गोले गिरे, जिससे 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस हवाले से इसराइली हुक्काम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। ज़ालिम इसराइली फ़ौज की जानिब से मस्जिद अक्सा पर हमले और फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि तमाम मुसलमान ममालिक को मसला फ़लस्तीन पर यकजहाँ होना पड़ेगा। आवाम के सवालों के जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अक्सा में बहुत जुल्म किया। पाकिस्तान ने इसराइली मज़ालिम की भरपूर मज़म्मत की। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी मसले फ़लस्तीन पर बात की गई। तमाम मुसलमान ममालिक को मसले फ़लस्तीन पर यकजहाँ होना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मस्जिद अक्सा पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। कहा कि फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक है। मसले फ़लस्तीन पर मुस्लिम उम्मा को मुतहद होना होगा। आलमी बरादरी इसराइल की सफ़ाकियत का नोटिस ले। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम का सिलसिला फ़ौरी बंद किया जाए।
اسلام آباد میں پریس بریفنگ کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی میں تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔ مسجد اقصی میں نمازیوں پر گولیاں برسانا افسوسناک ہے۔ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کی طرح ترکی کا بھی ایک واضح موقف ہے۔ ترک وزیر خارجہ مکہ میں موجود ہیں، وہ فلسطین کی صورتحال پر سعودی حکام سے بات کریں گے۔ فلسطین کے ایشو پر مسلم امہ کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ فلسطین کے مسئلے پر آواز اٹھائے۔ دورہ سعودی عرب کے حوالے سے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دورہ سعودی عرب غیر معمولی نوعیت کا تھا۔ پاک سعودی تعلقات پہلے بھی عمدہ تھے اور اب بھی دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی خواہش کے مطابق ایران اور سعودی تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ امیر قطر بھی سعودی عرب کے دورے پر گئے ہیں۔ آرمی چیف کے دورہ کابل سے متعلق شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم افغانوں کے خیر خواہ ہیں اور خوشحال و خود مختار افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ان کے اندرونی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر خارجہ نے بھارت میں یورینیم کی برآمدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ OIC کی مسجد اقصی پر اسرائیلی فوج کے حملے اور غزہ پر فضائی بمباری کی شدید مذمت۔ عالمی برادری سے فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم نے اسرائیلی حملوں کو بنیادی انسانی حقوق اور ہلاکت کے خلاف اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ شیخ جرہ میں کئی دہائیوں سے مقیم باشندوں کی جبری بے دخلی کا خطرہ ہے، لہٰذا عالمی برادری فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے فوری کارروائی کرے۔ OIC اجلاس میں اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف مشترکہ بیان جاری کرنے کی پاکستانی تجویز سمیت ترکی اور سعودی عرب کی جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کرنے کی تجویز بھی منظور کی گئی۔ یاد رہے کہ گزشتہ جمعہ نماز کی ادائیگی کے دوران اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی میں گھس کر 300 سے زائد نمازیوں کو زخمی کر دیا تھا، جس کے بعد سے جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملہ کیا جس کے نتیجے میں کئی بچوں سمیت 22 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ترکی کی میزبانی میں بیت المقدس کے تازہ صورتحال پر ہنگامی ورچوئل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ویڈیو لنک کانفرنس میں 60 ممالک کے 100 سے زائد مندوبین نے شرکت کی ہے۔ کانفرنس میں اسلامی ممالک کے وزراء، مبنی امور، مفتیان اور مذہبی امور کے صدور کی شرکت کی۔ ترکی کے وزیر مذہبی امور نے اپنے ابتدائی کلمات میں صدر طیب اردوان کا خصوصی پیغام سنایا، جبکہ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومتی موقف پیش کیا۔ پیر نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ پاکستان بطور ریاست و حکومت فلسطینی قوم کے ساتھ اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ مسجد اقصی کی بے حرمتی اور نہتے فلسطینیوں پر انسانیت سوز مظالم ناقابل قبول ہیں۔ مسجد اقصی کی بے حرمتی اور بربریت کے واقعات کسی ایک مذہب یا قوم کے خلاف نہیں بلکہ انسانی المیہ ہے۔ مسلمانوں کا القدس کے ساتھ دینی، قلبی اور روحانی تعلق ہے۔ القدس تمام ادیان، مذاہب اور ثقافتوں کا مرکز ہے۔ اسرائیلی فوج کی بزدلانہ کارروائی مذہبی آزادیوں اور دینی حرمت پر حملہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل ہنگامی طور پر مسئلہ کی سنگینی کے وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے دورہ سے پاک سعودی عرب تعلقات کو نئی قوت ملی۔ جمعۃ المبارک 14 مئی کو یوم فلسطین منایا جائے گا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ 2021 میں عرب اسلامی دنیا کے اہم ترین قائدین پاکستان آئیں گے۔ گزشتہ ایک سال سے پاک سعودی عرب تعلقات کو خراب کرنے کے لیے مسلسل افواہ سازی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب مرکز ملک سلیمان کے رفاعی کام کا نشانہ بنا کر وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پوری پاکستانی قوم اور حکومت اسرائیلی مظالم کے خلاف اہل فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ میں UNO سے مطالبہ کرتی ہوں کہ وہ اسرائیل کو اس ظلم و ستم کے خاتمے کا مطالبہ کریں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے ایک بیان میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انسانیت کے خلاف اس طرح کے گھناؤنے جرائم سے
دنیا اسرائیل کو کیسے فرار ہونے کی اجازت دے سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں یو این او پوری دنیا کی تمام اقوام سے مطالبہ کرتی ہوں کہ وہ اسرائیل کو اس ظلم و ستم کے خاتمے کا مطالبہ کریں۔ یہ ایک انسانی المیہ ہے جو مذہبی تقسیم سے بالاتر ہو کر انسانی رد عمل کی ضمانت دیتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نصرت خان کی مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ سابق نائب صدر پی ٹی آئی ضلع ہزارہ نصرت خان نے نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری مسئلہ فلسطین کے حوالے سے فوری اقدامات اٹھائے۔ ہم مشکل کی اس گھڑی میں فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی جارحیت اور فلسطینی بچوں پر مظالم کے خلاف عالمی برادری سے فوری اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس پر اسرائیلی حملے پر عالمی ادارے یونیسیف کی رپورٹ پر ملالہ یوسفزئی کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہنا تھا کہ مقبوضہ بیت المقدس میں خصوصی طور پر بچوں کے خلاف تشدد ناقابل برداشت ہے۔ طویل تنازع نے بہت سے بچوں کی زندگیاں اور ان کے مستقبل چھین لیے ہیں۔ ملالہ یوسفزئی نے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطینی بچوں پر مظالم کے خلاف عالمی رہنما فوری طور پر اقدامات کریں۔ بچوں شہریوں کو تحفظ دیے بغیر امن ممکن نہیں۔ فلسطین علماء کونسل کے سربراہ شیخ نواف کا جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کو خط۔ فلسطینی مسلمانوں کی حمایت پر مولانا فضل الرحمان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ شیخ نواف نے صہیونی قوتوں کی جانب سے فلسطین کی صورتحال سے مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کیا۔ خط میں قبلہ اول بیت المقدس میں عبادت میں مصروف مسلمانوں پر آنسو گیس اور فائرنگ کی واقعات سے بھی آگاہ کیا۔ شیخ نواف کا خط میں کہنا تھا کہ فلسطینی مسلمانوں کے شانہ بشانہ ساتھ دینے پر پاکستان کے مشکور ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امید ہے کہ فلسطین کے معاملے کو آپ عالمی سطح پر اجاگر کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف کا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ پر ڈالنے کا فیصلہ کل ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے معاملے پر نیب کی درخواست وزارت داخلہ کو موصول ہو گئی ہے۔ فیصلہ کل کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے اجلاس طلب کر لیا۔ یاد رہے کہ نیب لاہور کی جانب سے منی لانڈرنگ ریفرنس کی مرکزی ملزم شہباز شریف اور دیگر تمام شریک ملزمان کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا سفارشی لیٹر منظر عام پر آیا تھا۔ لیٹر 28 اپریل 2021 کو نیب لاہور کی جانب سے نیب ہیڈ کوارٹر کو ارسال کیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے حدیبیہ پیپر ملز کیس کو پاناما پیپر سے بڑی کہانی قرار دے دیا ہے۔ اس مقدمے میں اب کچھ نئے حقائق بھی سامنے آئے ہیں جن پر تفتیش کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہنا تھا کہ حدیبیہ پیپر ملز کیس تقریباً 1242 ملین روپے کے فراڈ کی کہانی ہے۔ اس کی ابتدا 2000 میں ہوئی جب نیب نے حدیبیہ پیپرز کے خلاف ریفرنس دائر کیا۔ نیب نے نشاندہی کی کہ شریف خاندان نے ریاستی و حکومتی اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکی۔ کیس احتساب عدالت میں آیا تو شریف فیملی ڈیل کر کے سعودی عرب چلی گئی۔ 2008-9 میں معاملہ دوبارہ اٹھایا تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مکہ نے کیس پھر رکوا دیا۔ فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ اتنی تفصیلی تفتیش کے بعد اس کیس کا ایک دن بھی عدالتی ٹرائل نہیں ہوا۔ کیس بند کرنے کا فیصلہ دینے والے جج صاحب کے بھی بیرون ملک اثاثوں کا انکشاف سامنے آئے، لیکن بدقسمتی سے ان جج صاحب کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ امید ہے کہ عدلیہ ان ججوں پر کارروائی کرے گی جنہوں نے شریف فیملی کی معاونت کی۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ تمام ادارے اپنا کردار ادا کریں۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم عمران خان کو عوام دشمن قرار دے دیا ہے۔ سوال کیا کہ دورہ سعودی عرب سے وزیراعظم نے زکوٰۃ اور فطر کی مد میں چاولوں کے
19,000 تھیلوں کو حاصل کرنے کے علاوہ کیا کامیابی حاصل کی ہے؟ بلاول ہاؤس سے جاری بیان میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد اگر ایک ایٹمی ملک کو سعودی بادشاہ کے زکوٰۃ کے چاول کے لائق بنانے کے لیے تھی تو دعا ہے کہ خدا کسی کو ایسی جدوجہد کی توفیق نہ دے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مرغی 400 روپے کلو سے زائد کر کے عمرے کے لیے سعودی عرب جانے والے عمران خان سے عوام حساب لیں گے۔ وزیراعظم صاحب نوٹس لینے کے لیے اور انکوائری رپورٹوں کے جھانسے دے کر مہنگائی پر قابو پانے کے آپ کے دعوے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ نتھیا گلی میں عید کی چھٹیاں منانے والے وزیراعظم کو علم ہی نہیں کہ وہ ملک کے گلی کوچوں میں تبدیلی کے سونامی سے قیامت برپا کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ سابق دور میں کرپشن، سفارش اور دھاندلی کے ساتھ نمائشی منصوبوں کے ریکارڈ بنے۔ نمود و نمائش والے منصوبے صوبے کے لیے سفید ہاتھی ثابت ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ ماضی کی حکومتوں نے میرٹ کے نام پر اقربا پروری کے کلچر کو فروغ دیا۔ بغیر پلاننگ و حکمت عملی کے ایسے منصوبے شروع کیے گئے جو عوام کو ریلیف دینے کے بجائے خزانے پر بوجھ بنے۔ سابق ادوار کی غلط پالیسیوں کے باعث قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشقوان نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے پنجاب کے ترقیاتی فنڈز میں خرد برد کی۔ ماضی میں شریف خاندان قوم کے وسائل کو لوٹتا رہا۔ وزیراعظم عمران خان کی کوششوں سے شریف خاندان کی کرپشن عوام کے سامنے آئی۔ ڈاکٹر فردوس عاشقوان کا کہنا تھا کہ رنگ روڈ منصوبے میں کرپشن اور بے ضابطگیوں پر انکوائری کل مکمل کی جائے گی۔ سابق کمشنر راولپنڈی نے بے ضابطگیوں کی دھجیاں بکھیری اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے قومی خزانے کا استعمال کیا ہے۔ منصوبے کی الاٹمنٹ غیر قانونی طور پر تیار کی گئی۔ مستونگ میں پولیس موبائل پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 اہلکار شہید اور 1 زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ مستونگ سے 6 سے 7 کلومیٹر دور مین RCD شاہراہ پر پیش آیا، جہاں نامعلوم مسلح افراد نے مستونگ سٹی پولیس کی گشت پر مامور پولیس موبائل پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ میں کانسٹیبل امداد علی اور نذیر موقع پر جہاں باگ جبکہ ڈرائیور شاہ جہاں زخمی ہو گیا۔ واقعے کے بعد لاشوں اور زخمی اہلکاروں کو طبی امداد کے لیے مستونگ سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو کی مستونگ میں پولیس موبائل پر فائرنگ کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ نے پولیس اہلکاروں کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی اور وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ شہید اہلکاروں کا عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ کورونا ویکسینیشن اسد عمر نے ترتیب کی وجہ سے بتا دی۔ کہا کہ کورونا ویکسین کی محدود دستیابی کی وجہ سے ویکسین کے لیے زیادہ کم عمر والوں کی طرف آ رہے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں اسد عمر کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں کی ویکسینیشن کے لیے زیادہ عمر والوں سے کم عمر والوں کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ عالمی سطح پر کورونا ویکسین کی محدود دستیابی اور ملک میں ویکسینیشن کی صلاحیت ہے۔ مسلسل کوششوں سے ویکسین کی سپلائی اور ویکسینیشن کی صلاحیت مرحلہ وار بڑھائی جا رہی ہے۔ ہرارے ٹیسٹ میں شاہین شاہ آفریدی اور نعمان علی نے تاریخ رقم کر دی۔ 1 صدی میں پہلی بار دونوں لیفٹ آرم بالرز کے 5-5 شکار ریکارڈ کا حصہ بن گئے ہیں۔ ہرارے ٹیسٹ میں کمزور زمبابوین ٹیم کے خلاف پاکستانی کھلاڑیوں نے کئی ریکارڈز اپنے نام کر لیے ہیں۔ 1 صدی میں پہلی بار دونوں لیفٹ آرم بالرز کے 5-5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ شاہین شاہ آفریدی اور نعمان علی نے حریف ٹیم کی وکٹوں کا برابر بٹوارہ کرتے ہوئے کسی اور کی باری نہیں آنے دی۔ یوں بائیں ہاتھ کے بالرز نے ایک منفرد ریکارڈ بنا ڈالا۔
کسی ایک میچ میں 3 مختلف باؤلرز کی 5 وکٹیں حاصل کرنے کا پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے۔ اس ریکارڈ میں حسن علی، شاہین شاہ افریدی اور نعمان علی حصہ دار بنے۔ مجموعی طور پر ٹیسٹ کرکٹ میں چھٹی بار 3 باؤلرز نے اس طرح کا مشترکہ کارنامہ سر انجام دیا۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان اور کوچ جاوید میانداد نے کہا ہے کہ کورونا کی موجودہ صورتحال بہت بھیانک ہو چکی ہے۔ T20 ورلڈ کپ اور PSL کے بقیہ میچز کا انعقاد نہیں ہونا چاہیے۔ جاوید میانداد کا کہنا تھا کہ روزانہ ہزاروں زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ یہ وقت کرکٹ کھیلنے کا نہیں بلکہ انسانی زندگیاں بچانے کا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ بادشاہ کھلاڑی ہے، ہر وکٹ پر رنز کرتا ہے، اس کا مستقبل روشن ہے، وہ مزید ریکارڈ بنائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی بربریت جاری، قابض فورسز نے ضلع اننت ناگ میں 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ مقبوضہ وادی کے ضلع اننت ناگ کے علاقے کوکر ناگ میں قابض بھارتی فوج کے سرچ آپریشن کی آڑ میں نوجوانوں کو شہید کیا۔ غاصب فوج کے گھر گھر تلاشی کے دوران کئی افراد کو گرفتار بھی کر لیا۔ علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر دی گئی۔ بھارت میں کرونا وائرس مزید بے قابو ہونے لگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 4 لاکھ سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,979 افراد مہلک وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں سب سے زیادہ 62,194 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ کورونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال، ہالی ووڈ بگ باس امیتابھ بچن کی عالمی برادری سے بھارت کے لیے مدد کی اپیل۔ بالی ووڈ بگ باس امیتابھ بچن نے گلوبل سٹیزن فنڈ ریزنگ کنسرٹ میں شرکت کی۔ کنسرٹ میں ویکسین کے فراہمی کی اہمیت اجاگر کرنے سے متعلق آگاہ کیا۔ کنسرٹ میں امیتابھ نے بھارت کے لیے مدد کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میرا ملک اس وقت کورونا کی ہلاکت خیز لہر سے لڑ رہا ہے۔ اس تناظر میں دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ بھارت کی مدد کی جائے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 33,14,043 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 15,94,72,124 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ سپر پاور امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 111 افراد ہلاک جبکہ 9,709 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ روس کے شہر کازان میں مسلح افراد نے بچوں کے اسکول میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک ٹیچر اور 9 بچے ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ اطلاعات میں اسکول میں 2 مسلح افراد نے گھس کر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ابتدائی طور پر 6 بچوں اور ایک اسکول ٹیچر کی موت کی تصدیق ہوئی۔ تاہم اب اطلاعات ہیں کہ 9 بچے جہاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ موقع پر دھماکہ بھی سنا دیا گیا۔ روسی میڈیا کا کہنا تھا کہ ایک نوعمر بچے کو شبے کی بنیاد پر حراست میں لیا گیا۔ 15 سالہ بچے کا کہنا تھا کہ ہمیں کہا گیا کہ کمرے میں خود کو بند کر لیں۔ بم نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، جس کے بعد زوردار دھماکہ ہوا اور فائرنگ شروع ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران 10 افراد زخمی بھی ہوئے۔ بھارت میں کورونا وائرس کے تشویشناک پھیلاؤ کے باعث سعودی عرب نے بھارت سے اپنے شہریوں کا انخلاء شروع کر دیا ہے۔ دہلی سے سعودی شہریوں کو لے کر پہلی پرواز سعودی عرب پہنچ گئی ہے۔ بھارت میں کورونا کا مزید 3,62,000 سے زائد مریض سامنے آ گئے ہیں جبکہ مزید 3,650 افراد جان سے چلے گئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں کالی گھٹاؤں کا بسیرا، موسلا دھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ مسجد نبوی میں گنبد خضرا پر بارش کے روح پرور مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ اور گرد و نواح میں بارش خوب جم کر برسی، جس سے موسم مزید خوشگوار ہو گیا۔ مسجد نبوی میں بارش کے دوران نمازوں کا سلسلہ جاری رہا۔
سعودی عرب امیر قطر جدہ پہنچ گئے. ولی عہد نے خیر مقدم کیا. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر سعودی عرب پہنچے ہیں. جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امیر قطر کا خیر مقدم کیا. سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو خادم حرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے سعودی عرب کے دورے کا دعوت نامہ حوالے کیا. یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے سعودی وزیر خارجہ نے دوحہ کے قصر البحر میں امیر قطر سے ملاقات کر کے انہیں شاہ سلمان کی جانب سے دعوت نامہ دیا تھا. شجاع آباد کے علاقے چک سردار پور میں اذان سیٹس کے ملازمین اور اہل علاقہ کا ناجائز تنگ کرنے پر اسسٹنٹ کمشنر شجاع آباد ڈپٹی فوڈ انچارج کے خلاف احتجاج. شجاع آباد کے علاقے چک سردار پور میں اسسٹنٹ کمشنر شجاع آباد اور ڈپٹی فوڈ انچارج کے خلاف احتجاج کیا گیا. مظاہرین میں اذان سیڈز کے ملازمین اہل علاقہ شامل تھے. سیڈز کمپنیوں کے عدالتی احکامات کو بھی نظر انداز کیا گیا. حکومت سیڈز گروہوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. ایس پی انویسٹیگیشن چودھری غلام مصطفیٰ کی شہید کانسٹیبل تسلیم عباس کی فیملی کے پاس آمد. ایس پی انویسٹیگیشن چودھری غلام مصطفیٰ نے شہید کانسٹیبل تسلیم عباس کی فیملی کو عید گفٹ دیا. ایس پی انویسٹیگیشن چودھری غلام مصطفیٰ دنیا پور کے نواحی علاقے چک نمبر 26M کے رہائشی کانسٹیبل تسلیم عباس شہید کی فیملی کے پاس پہنچے. ایس پی انویسٹیگیشن چودھری غلام مصطفیٰ نے شہید کانسٹیبل تسلیم عباس کی فیملی کو عید گفٹ دیے اور فاتحہ خوانی کی. ایس پی انویسٹیگیشن چودھری غلام مصطفیٰ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ شہداء نے ملک اور قوم کے لیے اپنی جانیں قربان کی. شہداء کی وطن کے لیے دی جانے والی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. ہم انہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتے. شہداء کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی. ہم ان کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. شہداء کے ورثہ کسی صورت خود کو ہم سے الگ نہ سمجھیں. ڈی پی او بہاولپور حسن مشتاق سکھیرا کی ہدایت پر ایس ایچ او نوشہرہ جدید اور ان کی ٹیم نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں. عبدالحمید نامی منشیات فروش سے 1350 گرام چرس برآمد کر لی ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں JNN نیوز کے نمائندے نذیر احمد سے. جی بتائیے گا نذیر احمد، کیا تفصیلات ہیں؟ نذیر احمد، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ تھانہ نوشہرہ جدید کا واقعہ ہے. مشہور زمانہ چرس فروش عبدالحمید، جس کے بارے میں کافی عرصے سے پولیس کو مخزی دی جا رہی تھی، لیکن رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے پولیس نے انتظار کیا. آج جب 1350 گرام چرس کے ساتھ عبدالحمید المعروف ابلا جب یہ چرس فروخت کرنے کے لیے ایک مقام پہ موجود تھا تو پولیس نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے اور ان کے خلاف 9C کے FIR درج کر کے حوالات بند کر دیا ہے. جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر. ہم انشاءاللہ جلد کرونا وائرس پر قابو پا لیں گے. ہاتھ دھوئیں، ماسک پہنیں، سماجی فاصلے کو یقینی بنائیں. صدر مملکت نے کہا کہ اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کی کوششیں ضرور رنگ لائیں گی. 7 باتیں قابل ذکر ہیں. پاکستان کی انتظامی معاملات پر اچھی ساکھ بنی. علماء اور میڈیا کا اہم کردار رہا. آپ نے اچھی کارکردگی دکھائی. پاکستان بہتری کے راستے پر گامزن ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا ٹویٹ. اور لاک ڈاؤن کے باعث سب سے زیادہ نقصان غریب طبقے کو ہوا. پاکستان میں کیسز تیزی سے اوپر نہیں جا رہے، جو خوش آئند ہے، لیکن کورونا کی تیسری لہر خطرناک ہے. عید کی چھٹیوں میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے. اگر احتیاط نہ کی گئی تو حالات ابتر ہو سکتے ہیں. بھارت میں لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں. وزیر اعظم کے عوام سے ٹیلی فون پر براہ راست بات کرتے ہوئے کورونا SOPs پر عمل کرنے کی اپیل.
ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ تھانہ نوشہرہ جدید میں افسوسناک واقعہ. سابقہ مقدمہ بازی کی رنجش میں 25 سالہ زورہ دار نوجوان کو قتل کی نیت سے اغوا کر لیا گیا. ملزمان تشدد کرنے کے ساتھ ساتھ شراب پلانے کی بھی کوشش کرتے رہے. 25 سالہ روزہ دار نوجوان عبدالشکور کو ملزمان محمد زاہد، غلام نبی، جلیل عرف جلیسہ، صابر سجاد اور محمد رئیس وغیرہ نے قتل کی نیت سے گھر سے اغوا کیا. ملزمان روزہ دار عبدالشکور کو شراب پلانے کی کوشش کرتے رہے اور تشدد کرتے رہے. 15 کی کال پر انچارج پولیس چوکی چوہدری لیاقت علی نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مغوی عبدالشکور کو ملزم ہاشم کے گھر سے اس وقت بازیاب کرایا جب ملزمان نے مغوی کو کھرلی سے باندھ کر رکھا تھا. اسسٹنٹ کمشنر پیر محل رانا غلام مرتضیٰ کی لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر کارروائی. 20 دکانیں سیل کر دی گئی ہیں. اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر سے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور حکومت پنجاب کی جانب سے مکمل لاک ڈاؤن ہے. کرونا SOPs اور لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے جبکہ شہریوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، عید پر گھر رہیں اور محفوظ رہیں. اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد کا ASP کے ہمراہ مختلف بازاروں کا دورہ. کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر متعدد دکانیں سیل اور درجنوں افراد پابند سلاسل کر دیے گئے. ایک جانب کرونا کے وار جاری تو دوسری جانب کرونا SOPs اور لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بھی جاری. اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف نے کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر 10 دکانیں سیل اور 15 افراد گرفتار کر لیے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف کا کہنا تھا کہ شہری ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، گھروں سے نکلتے وقت ماسک پہنیں، سماجی رابطے کو نظر انداز مت کریں اور سینیٹائزر کا استعمال کریں. اسسٹنٹ کمشنر کا DSP اور SHO کے ہمراہ تحصیل ٹل بازار کا دورہ. دوران دورہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر متعدد دکاندار گرفتار جبکہ کئی دکانیں سیل کر دی گئی ہیں. اسسٹنٹ کمشنر ٹل محمد ارشد افریدی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ گورنمنٹ کے حکم کے مطابق سب دکانداروں کو SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا. کسی دکاندار کو اس میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. دکانداروں کو عوام کو چاہیے کہ ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال یقینی بنائیں. مشکل کشا فاؤنڈیشن نے اللہ کے بندوں میں خوشیاں بانٹنے کا اہم فریضہ سنبھالتے ہوئے افطار ایکٹیویٹی کا اہتمام کیا جس میں 230 کے قریب افراد میں افطاری کا سامان تقسیم کیا گیا ہے. مشکل کشا فاؤنڈیشن کے اعلیٰ حکام کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ بنایا اور ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم چھوٹا سا ایک اسٹیج بنائیں جہاں سے بھلائی اور نیکی کے کام ہوتے رہیں اور اللہ پاک کے بندوں میں خوشیاں تقسیم کرنے کا وسیلہ بنتے رہیں. انسانیت کے ناطے اللہ کے بندوں کی ہر طرح سے خدمت کر سکیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹیں لا سکیں. لودھراں خفیہ اداروں کی نشاندہی پر پاسکو انسپکٹر کی کامیاب کارروائی. ذخیرہ کی گئی 900 من گندم موقع پر پہنچ کر برآمد کر لی گئی ہے. ذخیرہ کی گئی گندم کو بیوپاریوں کے ذریعے فروخت کیا جا رہا تھا. اس موقع پر پاسکو انسپکٹر سید اختر کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. یہ قانون کی خلاف ورزی ایسے عناصر کے خلاف خفیہ اداروں کے تعاون سے کارروائیاں جاری رہیں گی. کبیروالا تھانہ سرائے سدھو کی حدود موزہ نندپور میں سرکاری کھالہ بند کرنے سے منع کرنے پر جھگڑا ہوا. مسلح افراد کا غریب خاندان پر ڈنڈوں سوٹوں سے حملہ کیا گیا. 3 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں. سرکاری کھالہ بند کرنے پر اہل علاقہ کے گھروں اور مسجد کا پانی بند ہو گیا. محلے داروں نے منع کیا تو مسلح افراد نے سکندر اور رمضان نامی شخص کے گھر پر دھاوا بول دیا جس سے 3 افراد شدید زخمی ہو گئے. زخمی کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا.
سماجی اور اصلاحی تنظیم دقام شاہ زلمی کے زیر اہتمام گرینڈ افطار پارٹی کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقے کے سیاسی، سماجی، مذہبی، کاروباری، ادبی اور عوامی حلقوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ گرینڈ افطار پارٹی کے انعقاد کا مقصد نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی پلیٹ فارم پر لا کھڑا کرنے اور ان میں اتحاد و اتفاق کو قائم رکھنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بٹگرام سے سید عامر جہان شیرازی کی اس رپورٹ میں۔ سماجی و اصلاحی تنظیم دقام شاہ زلمی کے زیر اہتمام گرینڈ افطار پارٹی کا انعقاد کیا گیا، جس میں دیشان اصلاحی و فلاحی تنظیم کے جملہ مشران و ممبران سمیت سیاسی، سماجی، مذہبی، کاروباری، ادبی اور عوامی حلقوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر دقام شاہ زلمی کے صدر محمد زاہد دیشانی، پروفیسر پرویز خان دیشانی، عجب خان دیشانی، کفایت اللہ، سید عامر شاہ شیرازی، خورشید احمد خان ترخیری، محمد اقبال اور دیگر نے آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ گرینڈ افطار پارٹی کے انعقاد کا مقصد علاقہ دیشان کی سطح پر نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی پلیٹ فارم پر لا کھڑا کرنے اور ان میں باہمی اتحاد و اتفاق، ہم آہنگی، پیار و محبت، رواداری اور پختون روایات کو قائم رکھنا ہے۔ افطار پارٹی کا مقصد نوجوانوں میں ہم آہنگی، اتفاق و اتحاد اور اسی طرح دیگر مسائل کا مل جل کے حل نکالنا۔ آج کی پارٹی کا مقصد جو ہے نوجوانوں میں اتفاق و اتحاد اور ہم آہنگی جو ہے وہ پیدا کرنا ہے۔ ہمیں قومیت کے نام پر تعصب پلانے کے بجائے آپس میں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک قوم بننا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیمرامین عبدالفناز کے ساتھ سید عامر جہان شیرازی، JNN نیوز، بٹگرام۔ احمد پور شرکیہ DPO بہالپور کی ضلع بھر کے SDPOز اور SHOز سے میٹنگ میں عید الفطر کے حوالے سے ضلع بھر میں کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ DPO بہالپور حسن مشتاق سکھیرا نے ہدایت کی کہ عید الفطر کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں امن و امان کا قیام اولین ترجیح ہے۔ میٹنگ میں DPO نے ضلع بھر میں ہونے والے کرائم کے حوالے سے تھانہ وائز بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام DPOز کو ہدایت جاری کی کہ جرائم کی شرح میں مزید کمی کے لیے اقدامات کریں۔ ہارون آباد جیٹھانی نے بھائیوں کی مدد سے دیورانی کو قتل کر کے لاش کو آگ لگا دی۔ 2 خواتین سمیت 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ہارون آباد تھانہ صدر کے علاقے چک 33-3R میں 30 سالہ رضیہ بی بی کو خاوند کے وفات کے بعد اپنے جیٹھ محمد حسن نے شادی کرنا مہنگا پڑ گیا۔ خاوند محمد حسین کی پہلی بیوی منور بی بی اور اس کے بھائیوں نے رضیہ بی بی کو قتل کر کے آگ لگا دی اور کہا کہ رضیہ سلنڈر پھٹنے سے جہاں باک ہو گئی ہے۔ مقتولہ 3 بچوں کی ماں ہے۔ مقتولہ کے لواحقین نے FIR میں موقف اختیار کیا کہ ہماری بہن کو قتل کر کے آگ لگائی گئی ہے۔ نجی ٹرسٹ کی جانب سے تحصیل الائی میں 20 سے زائد خاندانوں میں رمضان پیک تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر نجی ٹرسٹ کے بانی چیئرمین اور نوجوان سماجی کارکن نذیر احمد خان سواتی نے تنظیم کے ساتھ تعاون کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انسانیت کی خدمت کا یہ جذبہ اور سلسلہ تا حیات جاری رہے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عامر جہان شیرازی سے۔ سماجی و فلاحی تنظیم الائی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے تحصیل الائی کے مختلف مقامات میں رمضان پیکج تقسیم کیے گئے، جس میں 20 سے زائد خاندانوں میں چینی، چاول، گھی، آٹا، دال، چائے، کھجورے اور دیگر اشیاء تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر الائی ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی چیئرمین اور نوجوان سماجی کارکن نذیر احمد خان سواتی نے ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انسانیت کی خدمت کا یہ جذبہ اور سلسلہ تا حیات جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں رہ کر ہی بے بس، لاچار اور معذور افراد کی خدمت ہم سب کا فرض ہے اور پیغمبر خدا بھی ہے۔ ہمیں ایسے بے بس اور لاچار لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو انسانیت کا تقاضا بھی ہے اور رضائے خداوندی بھی۔ الائی کے مخیر حضرات کو بھی چاہیے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھا جائے اور اپنے عطیات، خیرات اور صدقات ضرورت مندوں کو پہنچانے اور یتیموں کی کفالت اور انہیں بہترین شہری بنانے کے لیے الائی ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید عامر جہان شیرازی، JNN نیوز، الائی، بٹگرام۔
کبیروالا کی حدود اڈا بلوچہ میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں فائرنگ ہوئی، ایک شخص جہاں باغ 3 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ کبیروالا تھانہ نواں شہر کی حدود اڈا بلوچہ میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں لڑائی کے دوران فائرنگ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر جہاں باغ ہو گیا، 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر زخمی کو ابتدائی طبی امداد کے بعد سول ہسپتال منتقل کر دیا۔ تھانہ سٹی لودھراں پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، مخبر کی اطلاع پر پولیس کی کامیاب کارروائی، بدنام زمانہ منشیات فروش 3 کلو سے زائد چرس سمیت دھر لیا گیا۔ پولیس کا اس موقع پر کہنا تھا کہ منشیات فروش معاشرے کا ناسور ہیں۔ پولیس کے اعلیٰ افسران کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف سٹی پولیس کی جانب سے کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے تاکہ نوجوان نسل کو منشیات کی علت سے بچایا جا سکے۔ شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے عناصر کے خلاف پولیس کو اطلاع دیں تاکہ بلا امتیاز کارروائی کی جا سکے۔ JNN نیوز سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔